मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। पास्टर आमिर सादिक, जीसस गॉस्पेल असेंबली चर्च, सेंटर चर्च से मैं आपके साथ आज गवाही टेलीविज़न में पैगाम इलाही में मौजूद हूँ। और आज का मेरा जो टॉपिक है, रविश का फल। अच्छी और बुरी रविश, अच्छे और बुरे लोग, शरीर भी कुछ ऐसी सोचों को रखता है और सादिक भी अपने पास एक अच्छा मुस्तकबिल और एक अच्छी सोच रखकर चलता है। अजीज दोस्तों और साथियों, हम सीखने जा रहे हैं और मैं चाहूँगा हिकमत की किताब, इमसाल की किताब में से हम पहले बाब की, हम इसकी 30वीं और 31वीं आयत का मुतालिया करेंगे। उन्होंने मेरी तमाम मशवरत की बेकदरी की और मेरी मलामत को हकीर जाना, बस वो अपनी ही रविश का फल खाएंगे और अपने मंसूबों से पेट भरेंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज दोस्तों साथियों, जब हम खुदा की बात करते हैं तो खुदावंद हमसे जब बातचीत करते हैं या फिर हमें एडवाइजेस देते हैं, मशवरात देते हैं, तो कई एक मशवरात हम नहीं जब लेते, हकीर जानते हैं, तो खुदावंद को हमसे बड़ा दुख पहुंचता है कि ये मेरे लोग हैं और ये अपनी रविश का फल खाएंगे। यानी कि बुरी रविश, अच्छी रविश, रविश को पाक रखना बहुत ज़रूरी है। ज़बूर 119 और उसकी जब हम 9वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो ज़बूर में हमें मिलता है कि जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे। जवान, एक जवान जो है, इसे अपनी रविश को पाक रखना है। अब जब ईमानदारों का स्टैंडर्ड आप देखते हैं तो ईमानदार जो है उसे इस स्टैंडर्ड पर अपनी रविश को पाक रखना है। इसका कहा गया है कि वो अपनी ही रविश का फल खाएंगे। रविश है क्या चीज? शरीर के बारे में कहा गया है इमसाल 12वें बाब की 13वीं आयत में, अहमक की रविश उसकी नजर में दुरुस्त है। किसकी? अहमकाना जो काम करते हैं और अपने आप को दानिश समझते हैं, अपने आप को वो ये समझते हैं कि हमारी सोच, हमारी अक्ल जो है, ये इससे ऊपर कोई अक्ल नहीं। दोस्तों साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आम शख्स नहीं है, ईमानदार शख्स, ईमानदार लोगों की सोच और उनके मंसूबे जो हैं वो खुदा के मंसूबे होने चाहिए। अपनी मर्जी से उनको कोई फैसले नहीं करने चाहिए। उन्हें खुदा से एडवाइसेस लेके, मशवरात लेके हर वो काम करना चाहिए जिससे फिर वो आने वाले वक्तों में तरक्की पाते चले जाते हैं। दोस्तों साथियों, रविश का फल। मैं और आप फजल में जिस दौर से चल रहे हैं, हमें मुताद रहकर जिंदगी बसर करनी है। हमें खुदावंद से पूछ कर चलना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। और जहां हमने ज़बूर में 119 ज़बूर की 9वीं आयत का मुतालिया किया, जिसमें लिखा कि जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे। हमारे बच्चे, हमारी औलाद, आज की जनरेशन, मसीही जनरेशन, इसे भी पाक होने की जरूरत है। इसे इस बात पर गौर करने की जरूरत है, हम
جو بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم جو بائبل کی ریڈنگ کرتے ہیں، ہمیں بائبل مقدس کا خدا کس طرح سے ایڈوائز دے رہا ہے، سوچ کیسے پاک ہو سکتی ہے، مزاج کیسے مسیح کا مزاج ہو سکتا ہے۔ مسیح کے مزاج کے لیے ضروری جو چیز ہے کہ آپ اچھا پھل دے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اب درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا، پس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے۔ جو لوگ خدا سے پوچھ کر نہیں چلتے ان کا نقصان ہوتا ہے، جو لوگ روح کی رہنمائی میں نہیں چلتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ حکمت پکارتی ہے، روح پکارتا ہے، خدا پکارتا ہے، اور خدا کا پکارنا، خدا کا کسی کو ایڈوائز دینا کہ تم اپنی روش کو پاک رکھو، تم میرے مطابق چلو، تم میرے مطابق چلو گے تو تمہارے منصوبے، تمہارے پلان میرے پلان ہوں گے۔ اور جب ہم خدا کے پلان لے کر چلتے ہیں تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم اس بات کو جان جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خدا کا کہیں عمل دخل ہے۔ خدا تربیت کرتا، خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک احمق شخص کا سوچنا بھی ہے، اور وہ بھی کہتا ہے میں جو سوچتا ہوں وہ درست سوچتا ہوں۔ امثال کی کتاب 12ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے احمق کی روش اس کی نظر میں درست ہے۔ کس کی؟ احمق کی روش اس کی نظر میں، وہ اپنے نظریات سے، وہ اپنی سوچ کے مطابق جب چلتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے میں درست چل رہا ہوں، میں درست اس وے میں جا رہا ہوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، انتہا میں موت ہے۔ ہم دنا لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو روشن ضمیر ہیں، ہمارا ضمیر جاگ چکا ہے، ہم جاگے ہوئے، اور ہمارے اندر خدا کا روح جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ خدا اگر کسی کو ملامت کرے، خدا اگر ملامت کرتا ہے تو اسے حقیر نہ جانے، اسے کہیں اس تو سوچ سے نہ چلیں کہ اب خدا جو مجھے تنبیہ کر رہا ہے اس سے میں اپنی من مرضی سے چلوں گا۔ خدا سخت ہے، ہاں خدا سخت ہے، ہاں خدا ہمارے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ہمیں اس روح کے حوالے کر دیتا ہے، پھر ہم بے عقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم اس بات کو آج فضل میں جانتے ہیں کہ خدا مسیح کی عقل رکھتے ہوئے ہم اچھا پھل دیں گے، ہم اچھے انداز کے ساتھ چلیں گے۔ ہم نے پڑھا فہم، حکمت، دانائی والے وہ لوگ جنہوں نے اچھی روش کے ساتھ چل کے خدا کے کام کو کر کے خدا کو دکھایا۔ شفقت بھرا ہاتھ خداوند کا آپ پر اور مجھ پر ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یاد رکھیے گا، خدا نصیحت کرتا ہے، خدا ہمارے بارے میں بہت کچھ اچھا سوچتا ہے۔ اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے۔ کچھ لوگ اپنے پلانز جب کرتے ہیں، اپنے منصوبے بناتے ہیں تو وہ روش کا پھل کھائیں گے۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے پھل کھائیں گے اپنے ہی پیٹ کا۔ اور کچھ چرواہوں کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ حیوان بن گئے، ان کی سوچ کچھ اور تھی، اس لیے میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ چرواہوں کی بھی بات ہو رہی ہے، صرف کلیسیا تک محدود نہیں کلام۔ خاص طور پر عزیز فرزندوں، پیاروں، خدا کے قائنوں، لاویوں،
خدمت گزار لوگوں، اپنی سوچ کو، اپنی روش کو پاک رکھو۔ فضل کی بات ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن اس فضل میں رہ کر ہمیں خبردار بھی کیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ خبردار، شریر کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ کس کی؟ ایک شریر ہے جس کی روش، امثال 12 باب اور اس کی 26ویں آیت آپ اسے پڑھ کر دیکھیے، کیا لکھا ہے کہ شریروں کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ ہم گمراہ ہونے والوں میں سے نہیں، ہم اس کے وہ لوگ ہیں جو کہ انجیل خوشخبری سنا کر لوگوں کو بلکہ گمراہی سے نکال کر انہیں روشنی میں لے کر چلتے ہیں۔ خدا بڑا مہربان ہے، جس قدر آپ اس کے قریب ہوگے، آپ جس قدر اس کی مرضی پر چلو گے، آپ جس قدر اس کی ایڈوائزز کو اپنی زندگی میں لو گے۔ ہم نے پڑھا انہوں نے میری تمام مشورات کی بے قدری کی۔ آج جو کوئی شخص جو ہے کلام کو حقیر کر جانے گا، بے قدری کرے گا اس کلام کی، خدا اسے چھوڑ دے گا اور پھر اور شخص کا چناؤ کر لے گا۔ جوان اپنی روش کو کس طرح پاک رکھے۔ میں کہوں گا آج کا ایماندار کس طرح سے اپنی روش کو پاک رکھ سکتا ہے، کیونکہ گمراہ کرنے والے وہ شریر۔ ایک اور بڑی زبردست بات امثال کی کتاب میں ہمیں ملتی ہے، 14ویں باب کی 15ویں آیت۔ ہوشیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا ہے۔ غور کرنا، دیکھنا کہ میں روش کو کس طرح سے لے کر چلتا ہوں۔ ہوشیار آدمی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہوشیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا ہے۔ آج کے دور میں اے پیارو، اے مقدسو، ایمانداروں، ہمیں اپنے روشن ضمیر میں رہ کر جاگنے کی ضرورت ہے۔ کہنا یہ کہ میں روشن ضمیر ہوں، کہنا یہ کہ میں مسیح کا فالوور ہوں، میں مسیح کا پیروکار ہوں۔ ارے مسیح کا پیروکار جو ہے وہ ہوشیار ہے۔ حکمت کی کتاب یہ فرماتی ہے کہ ہوشیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کی روحانی آنکھیں کھلی نہیں تو آپ کچھ بھی ایسی روحانی چیزوں کو لے کر نہیں چل رہے۔ روحانی آدمی روحانی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ تو ہم آیتیں بہت بولتے ہیں کہ روحانی آدمی روحانی چیزوں کی روحانی تلاش میں رہتا ہے، جسمانی آدمی جسمانی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیوں، ہم اپنے منصوبے بنائیں، پلانز کریں، لیکن وہ پلانز روحانی ہونے چاہیے۔ آپ سے زیادہ ہوشیار ابلیس ہے۔ آئیے تھوڑی دیر میں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور پھر خداوند کی زندگی بخش باتوں کو سیکھنے والے ہوں گے کہ ابلیس کس طرح سے پلان کرتا ہے اور ہمیں کس طرح سے پلان کرنے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم اس پر تھے کہ جو ابلیس ہے وہ پلان کرتا ہے ہمارے خلاف، اور ہم کیا پلان کرتے ہیں۔ امثال کی کتاب میں سے 15ویں باب کی جب ہم 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، بے عقل کے لیے احمق شادمانی کا باعث ہے، پر صاحب فہم اپنی روش کو درست رکھتا ہے۔ دو طرح کے لوگ، بے عقل کے لیے احمق شادمانی کا باعث ہے۔ احمقات، یہ جو احمق انسان ہے، ایک ایسا شخص جو شادمانی کا باعث بننا چاہتا ہے۔ شریر جو ہے، ابلیس جو ہے، یہ بھی ہمیں آج بھی بہکاتا ہے، جس طرح اس نے ہوا کو بہکایا۔ آج کا یہ ایماندار شخص
آج کا یہ شخص جو صاحب فہم اپنی روش کو درست رکھتا ہے، کس طرح سے درست رکھے گا؟ صاحب فہم ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسیح کی عقل والا شخص کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم بہت دانا لوگ، ہم بڑے عقل مند لوگ۔ دوستو ساتھیو، اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، بے عقل اور ایک عقل مند شخص جو پلان اچھے کرتا ہے، صادق شخص، ایماندار شخص جو ہے، یہ ہمیشہ سچائی پر قائم رہ کر اسے بڑی دیانتداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ ہر طرح سے وہ دوڑ کر اسے کامیابی کی طرف بڑھنا ہے، نشان کی طرف ہم دوڑے ہوئے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عدالت ہوگی، ایمانداروں، برگزیدوں، خدا کے لوگوں، ہماری بھی عدالت ہوگی۔ حزقیل کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی جب ہم 3 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، عدالت ہوگی، تیری روش کے مطابق تیری عدالت ہوگی، عدالت ہونے والی ہے۔ اور ہماری روش اگر درست نہ ہوگی، اگر ہماری روش پاک نہ ہوگی، ہم صرف اب جوانوں تک نہ یہ لفظ بولیں کہ جوان اپنی روش کو پاک رکھے۔ میڈیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، اب جو کچھ ہو رہا ہے، ابلیس نے لوگوں کی روش کو، ابلیس نے لوگوں کی عقل کو پورے طور سے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ اپنی روش کو پاک رکھیں۔ پاک رکھنے کے لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، صاحب فہم اپنی روش کو کیا کرتا ہے جی؟ درست رکھتا ہے۔ چیک بھی کرنا ہے، ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم درست ایمان میں چل رہے ہیں کہ نہیں۔ امثال 13 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، صادقوں کا چراغ روشن رہے گا۔ کن کا چراغ؟ صادقوں کا۔ اگر صادق روش کو پاک رکھے گا تو چراغ روشن رہے گا۔ اگر صادق جو ہے اس کا روشن، وہ ضمیر ہی نہیں، اس کا ضمیر مر چکا ہے، تو وہ کبھی چراغ جو ہے روشن نہیں رہے گا۔ روشن ضمیر لوگ، خروج کی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو موسیٰ نے روشن ضمیر لوگوں کا چناؤ کیا اور ان کو اس دور سے ٹیچ کیا، ان کا چناؤ کر کے ان کو فرنٹ پر لے کر آئے اور ان سے خدمات لی گئی چراغ کی طرح۔ یسایہ میں لکھا ہے اس کی نجات روشن چراغ کی طرح ہے۔ روشن چراغ ہونا یا نور بننا، نور کے گواہ، ہم نور کے فرزند اور نور کے گواہ ہیں۔ اور ہمارا ضمیر، جب ہم بائبل مقدس میں دانیل کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں بھی آنکھوں کا ذکر ملتا ہے۔ خدا ہماری آنکھیں روشن کرے۔ نبی جو تھے، وہ لوگ جو تھے، اس بات پر زور دیتے تھے کہ خدا نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں، خدا نے ہمارا ضمیر زندہ کیا ہے، خدا نے ہمیں ایک زبردست روش بخشی ہے۔ روش کا ٹھیک ہونا۔ حزقیل کی کتاب کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں، وہ اپنی قوم کی فکر کرتا ہے، نبی ہے اور فکر کرتا ہے۔ آج لیڈرز، آج خادم کس طرح سے فکر مندی دکھاتے ہیں یا فکر کرتے ہیں؟ ہمیں رخنوں میں کھڑے ہو کر قوم کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں ڈرگز، نشہ کیا جاتا ہے، جن ایجز کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، دوستوں ساتھیوں، ان لوگوں کو بچانے میں ہمارا کوئی نہ کوئی رول ہونا چاہیے، ورنہ قوم برباد ہو جائے گی۔ اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، تیری روش کے مطابق۔ اور یاد رکھیے گا، جن جن نبیوں نے اپنی قوم کے بارے میں سوچا یا فکر کی یا ان کے لیے بوجھ رکھا،
تو اس فکر مندی سے ان کی زندگیوں میں، اس قوم میں بیداری آئی، وہاں خدا دکھا اور نظر آیا۔ آج خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں کہاں نظر آتا ہے؟ کہاں مسیح کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ ایوب ایوب کی کتاب میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے 11ویں باب میں، تیری زندگی دوپہر سے زیادہ روشن کرے۔ دوپہر سے زیادہ، اس بات پر میں غور کر رہا تھا۔ پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں ایوب کی کتاب میں، نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ واہ، کیا یسوع مسیح جو آفتاب صداقت ہے، دنیا کا نور ہے، اس نے ہمیں ہماری راہوں کو روشن نہیں کیا ہے؟ اور ہم جس محبت اور پیار سے آج چل رہے ہیں دوستوں، ساتھیوں، ہمیں اس کا نور اور اس کی رہنمائی حاصل ہے۔ صرف کہہ لینا یہ کافی نہیں، تیرا کلام میرے راہ کے لیے چراغ، راہوں کے لیے روشنی ہے۔ ارے ہم روشن ہیں، ہمارا ضمیر جاگا ہے، اگر نہیں جاگا تو جاگنے کی ضرورت ہے۔ بڑی اچھی بات زبور 13 کی 3 آیت کو جب پڑھتے ہیں، میری آنکھیں روشن کر، خدا کا بندہ کہتا ہے میری آنکھیں روشن کر۔ آج آنکھیں روشن ہونے کی ضرورت ہے۔ قوم کے لیے شفاعت کیجیے، روشن ضمیر لوگ جو ہیں وہ جاگیں، انہیں جگائیں، اور یاد رکھیے گا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اب کرنا ہے۔ زبور 19 اور جب ہم اس کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں، تو میرے چراغ کو روشن کرے گا۔ پھر 37 کی 6 ورس ہے، تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کر۔ روشن کس طرح ہم ہو سکتے؟ ضمیر کس طرح سے جاگ سکتا ہے؟ روش کس طرح سے پاک ہو سکتی ہے؟ روشیں پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں بہت ساری باتوں میں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم شکایات ہی کرتے رہتے ہیں، ہم روتے ہی رہتے ہیں، ہم ہر وقت بڑبڑاتے ہی رہتے ہیں، فلانا ایسا فلانا ایسا۔ لیکن یاد رکھیے گا، جیسا یسوع ہے، جیسا یسوع کو ہم نے پایا، اب ہمیں یسوع مسیح کے لیے ضرور ہے کہ ہم اس اچھی دوڑ کو دوڑ کر ہم دوسروں کے لیے اور خوبصورت کام کو سر انجام دینے والے ہوں۔ ہم نے پڑھا بے عقل کے لیے اور ایک عقل مند شخص کے لیے صاحب فہم اپنی روش کو درست رکھتا ہے۔ کون سا شخص؟ صاحب فہم۔ ہم کو کیا بنتے چلے جا رہے ہیں؟ صاحب فہم ہیں، تو پھر ہم اچھے کام سر انجام دیں گے، ہم جاگ کر دوسروں کو جگائیں گے، صرف آیتوں تک نہیں۔ کئی جگہوں پر خداوند نے اپنے کلام میں ان سے کہا، اگر نینوا کی بات کریں تو نینوا کے لیے کہا گیا تھا کہ ان سے کہہ دے کہ اپنی ساری بری روشوں سے باز آئیں۔ بری روشیں، اس کا مطلب اچھی روشیں بھی ہیں اور بری بھی روشیں ہیں، اور جو بری روشیں ہیں وہ اس کے باعث آپ پرابلم میں جائیں گے، اس کے باعث آپ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ خدا وہ ہے جو پاک ہے، خدا وہ ہے جو بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے۔ اس کی بادشاہی میں وہ لوگ جائیں گے جو روش پاک رکھتے ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے پاک دل خدا کو دیکھیں گے۔ اب دیکھنے کا تصور جو کیا گیا ہے، جو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ اور دل پاک ہے وہ خدا کو دیکھیں گے۔ روش پاک رکھنے والے، خدا کو دیکھنے والے، خدا کی طرف نظر لگانے والے لوگ جو ہیں وہ خدا کو
دیکھیں گے۔ یونا نے منادی کی، ہر شخص اپنی بری روشوں سے باز آیا۔ قوم بن کر آج میرے عزیز بہنوں بھائیوں دعا کریں کہ ہماری قوم، ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں، اور جہاں جہاں یہ توڑ پھوڑ ہو رہا ہے، جہاں جہاں بچے بری روش کی طرف جا رہے ہیں، ہم ان کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئیں، انہیں بچائیں۔ ہمارا چرچ ڈرگس کرنے والوں کو جمع کرتا ہے، اور جمع کر کے میں نے ان کے لیے منڈے کا دن مقرر کیا تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے لیے بچائے جائیں۔ میں التجا کروں گا جیزس گاسپل اسمبلی کے لیے دعا کیجئے کہ ہم کراچی کے اندر ان لوگوں تک، ان زندگیوں تک جو بری روش کا شکار ہو چکے ہیں، ہم انہیں بچانے والے ہوں۔ آئیے مل کر دعا کریں گے۔ عزیز دوستو، ساتھیوں، ہم ہر اس شخص کے لیے دعا کریں جو بچنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص ٹیلی ویژن پر توبہ کرنا چاہتا ہے تو میں چاہوں گا اپنے ہاتھ اٹھائیے اور خداوند سے دعا کیجیے۔ آپ کی زندگی میں خدا کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے۔ برا شخص اچھا شخص بننے کے لیے آپ کو، برے ہیں لوگ لیکن برے اچھے ہو سکتے ہیں، انہیں خدا پیار کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند زندہ ازلی بادشاہ، تو جو کائنات میں ہر ایک شخص کے لیے فکر مند ہے، ان روحوں کے لیے جو بھٹک چکے ہیں، تیری راہ سے ادھر ادھر جا چکے ہیں، بری صحبت میں رہتے ہیں، خداوند تو انہیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تیرا بیٹا یسوع مسیح ان کے لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند پیارے خدا، جہاں جہاں یہ انجیل خوشخبری سنی گئی ہے، یسوع مسیح انہیں ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور وہ انہیں زندگی دے سکتا ہے۔ یہ لوگ جب اے خداوند اپنے ہاتھ اٹھائیں تو ان کی زندگیاں بدل جائیں، اور تو تخلیقی معجزات کر کے ان بچوں کو نئی زندگی دے، بری روش سے چھڑ جائیں، برے کاموں سے چھڑ جائیں، برے اے خداوند کام کرنا چھوڑ دیں اور تیری طرف رجوع کریں، بادشاہی کے لیے تیار کیے جائیں۔ اے خداوند یہ سنا ہوا کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑتا چلا جائے، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس۔